अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज जो है हम लोगों ने जो टॉपिक कवर करना है वो हज़रत ईसा का कवर करना है। हज़रत मूसा और हज़रत ईसा के दरमियान जो है तकरीबन 2000 साल का डिफरेंस है। तो इससे पहले कि हम हज़रत ईसा के बारे में पढ़ना शुरू करें, कुछ अंबिया हैं जिनका शॉर्टली जिक्र मिलता है कुरान में, तो हम लोग जो है वो उनके मुतालिक भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले जो है वो नबी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जो है वो उनका जो मबूस किए गए थे वो नैनवा के इलाके में मबूस किए गए थे। और इसका जो मौजूदा नाम है वो मूसल है। मूसल एक अरब का ठंडा इलाका है और इराक के इलाके के करीब ये जो है वो मौजूद है। और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को जब इनकी कौम पर मबूस किया गया तो इन्होंने जो है वो तबलीग की, लेकिन कौम जो है वो भागी रही। तो ये फिर जो है मायूस होकर अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर ही वहां से बस्ती को छोड़कर तो निकल पड़े। तो ये फिर एक दरिया के किनारे पहुंचे। तो वहां पर जो है गालबन ये दजला होगा, क्योंकि इराक के अंदर वही दरिया गुजरता है। तो इन्होंने जो है वो फिर कश्ती में सवार हुए और कश्ती में दूसरे लोग भी सवार थे। तो जब कश्ती जो पहुंची दरमियान में पानी के, तो वहां पर जो है भंवर का शिकार हो गई। तो कुछ लोगों ने कहा कि शायद हमारे अंदर कोई है जो गुनाहगार शख्स मौजूद है, जो उस दौर के लोगों का इस तरह का अकीदा होगा। तो उन्होंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं ही शायद गुनाहगार हूँ जो अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर ही बस्ती को छोड़कर आ गया हूँ। तो उन्होंने कहा कि फिर तुमको हम जो है वो पानी में फेंक देते हैं, तो बाकी जो है वो बेगुनाह है, तो उनकी जान बच जाएगी। तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को उन्होंने पानी में फेंक दिया और एक मछली जो थी वो उसने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया, जिसके बारे में ख्याल ही किया जाता है कि ये ब्लू व्हेल थी जिन्होंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया था। तो फिर जो है वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन तक जो है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहे। तो अक्सर एमसीक्यूज आता है कि लॉर्ड ऑफ फिश किसे कहा जाता है, या साहिबुल हौस, साहिबुल हौस। तो वो जो है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। फिर इनको जो है अल्लाह ताला ने इनकी मशहूर दुआ है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि नहीं है कोई सिवा या माबूद सिवाय अल्लाह के, और बेशक मैं ही जालिमों में से हूँ। तो फिर अल्लाह ताला ने इनकी तौबा कबूल फरमाई और इनको जो है वो फिर मछली ने साहिल पर उतार दिया। और फिर जो है इनका एक और लक़ब भी बड़ा मशहूर है जिन्हें जुन्नून कहा जाता है। ठीक है। तो ये हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में था। तो एक और नबी हैं जिनका नाम है हज़रत ज़करिया। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो हैं वो हज़रत मरियम की इन्होंने ही परवरिश की थी। आपको पता है मरियम अलैहिस्सलाम जो हैं वो हज़रत ईसा की वालदा हैं। तो हज़रत ज़करिया जो थे पेशे के एतबार से जो थे वो बढ़ई थे, कारपेंटर थे। तो लकड़ी का काम किया करते थे। और इन्होंने जो है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की परवरिश की थी। तो इनके दौर में एक बादशाह था जिसे हेरोडस कहा जाता है। इसने जो है फिर हुक्म दिया था कि हज़रत ज़करिया और उनके बेटे जो हज़रत याहिया हैं तो उनको जो है वो कत्ल कर दिया जाए। तो फिर जो है यहूदी हज़रत जो है ज़करिया और हज़रत याहिया को पीछे लग गए थे। तो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि एक दरख्त जो था वो उसके इन्होंने पनाह ली। इन्होंने कहा कि दरख्त फट जा मुझे पनाह दे। वो दरख्त फट गया क्योंकि नबी थे। बहरहाल वो फटा अल्लाह के हुक्म से और आप उसके अंदर चले गए, लेकिन आपके कुर्ते का थोड़ा सा टुकड़ा बाहर रह गया। तो तब जो है वो शैतान जो है वो एक बुजुर्ग की शक्ल में आया और बूढ़े की शक्ल में आकर उसने कहा कि देखो ये यहाँ पर ये कपड़ा लटक रहा है, इसका मतलब ये ज़िक्रिया दरख्त के अंदर है, तो तुम जो दरख्त को आरे से चीर दो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आरे से किस नबी को चीरा गया,
تو وہ بھی حضرت زکریا علیہ السلام تھے. تو حضرت زکریا علیہ السلام کو جو ہے پھر آرے سے چیرا گیا، اور جب آرا ان کے گلے کے پاس پہنچا تو ان کی سسکاری نکلی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خبردار، اب آواز بھی نہ نکلے. تم نے ہمیں چھوڑ کر جو ہے وہ درخت سے پناہ طلب کی، اب اگر تم ذرا بھی تمہاری آواز یا چیخ نکلی تو تمہیں جو ہے نبوت کے عہدے سے جو ہے وہ فارغ کر دیا جائے گا. تو پھر جو ہے حضرت زکریا کو جو ہے وہ چیر دیا گیا آرے سے. اور ان کے جو بیٹے تھے حضرت یحییٰ، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور یہ بھی ادھر شام کے ہی رہنے والے تھے. اور ان کو جو تھا وہ پھر ذبح کر دیا گیا تھا. اور ان کی جو ہے وہ ان کا جو سر مبارک ہے وہ جو ہے آج بھی دمشق کی جو جامع مسجد ہے، جامع مسجد دمشق، وہاں پر جو ہے وہ دفن ہے. تو جب دمشق میں ولید بن عبد الملک نے دوبارہ مسجد کی تعمیر کا حکم دیا تو تب وہاں پر جب کھدائی ہوئی تو ان کا ملا تھا، مطلب سر مبارک ملا تھا. بہرحال یہ حضرت یحییٰ جو ہے حضرت زکریا کے بیٹے ہیں. اب ہم آتے ہیں دوبارہ اپنے ٹاپک کی طرف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں ان کا نام ہے حضرت مریم. کچھ لوگ جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، جیسے حضرت آدم ہے جو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہوئے ہیں، اور حضرت عیسیٰ کے متعلق آتا ہے کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا یہ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ بے شک میں نے دنیا اسباب کی بنائی ہے کہ ماں اور باپ کیا ہونا ضروری ہے، لیکن میں اس چیز پر قادر ہوں کہ ماں باپ نہ ہو تب بھی میں بندے کو پیدا کر سکتا ہوں، اور ماں ہو باپ نہ ہو پھر بھی میں بندے کو پیدا کر سکتا ہوں. تو اس سے جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہ. تو خیر پھر جو ہے حضرت مریم علیہ السلام جو تھیں وہ، ان کے والد کا نام جو تھا وہ عمران تھا، مریم بنت عمران. ان کی جو پرورش ہے وہ حضرت زکریا علیہ السلام نے کی تھی. اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کو جنت سے جو تھے وہ پھل آتے تھے. تو ایک دفعہ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کے پاس کچھ پھل دیکھے جو اس موسم کے نہیں تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ تو اس موسم کے پھل نہیں ہیں. تو حضرت مریم نے کہا کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں. تو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس چونکہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی اور یہ بڑی پرہیزگار خاتون تھیں اور باپردہ خاتون تھیں، تو ان کے پاس جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام ایک دفعہ ایک نوجوان انسان کی شکل میں تشریف لائے. تو انہوں نے جو ہے وہ گھبرا کر پردہ کیا. تو انہوں نے جبریل نے کہا گھبراؤ نہیں، میں انسان نہیں فرشتہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ تو ان کو جو ہے وہ اولاد دینا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی پناہ، میں تو جو ہے وہ نہ شادی ہوئی ہے اور نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں، کیونکہ یہ دو ہی طریقے ہیں اولاد کے کہ یا تو انسان جو ہے وہ شادی کرے، نکاح کرے، یا وہ کوئی بدکار ہو تو وہ زنا کرے. تو خیر وہ جب ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کی آستین کے قریب جو ہے وہ پھونک ماری، اور فوراً ہی جو ہے وہ ان کا 9 ماہ کا حمل تیار ہو گیا. یہ جو ہے وہ پھر بھاگی وہاں سے اور جا کر شہر کے باہر ایک درخت جو کھجور کا درخت تھا اس کی پناہ لی. وہیں پر جو ہے حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی. اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کھجور کو حکم دیا کہ وہاں سے جو ہے خشک، مطلب جو ہے خشک تازہ کھجوریں جو ہیں وہ جھڑنے لگیں، اور آپ نے وہ کھجوریں اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر وہ کھائیں اور پانی پیا، کیونکہ وہ کھجور کا درخت بھی ایک دریا کے قریب تھا اور پاسبل ہے کہ وہ دریائے جارڈن ہی تھا. تو ان کی جو پیدائش ہوئی ہے بیسیکلی حضرت عیسیٰ کی، وہ جس جگہ پر ہوئی ہے اسے بیت الحم کہا جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر پھر جو ان کی والدہ ہیں، جو ان کی والدہ جو ہے وہ اٹھا کر جو ہے وہ بستی میں گئیں، یروشلم کی بستی یا جو بھی بیت المقدس کا علاقہ تھا. تو وہاں پر جو ہے ان لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کیا ہے تم نے، عمران کی بیٹی، تمہارا تو اتنا اچھا کریکٹر تھا، تمہارے ماں باپ اتنے اچھے تھے، نیک تھے، اور تم نے جو ہے اس طریقے سے کیا. تو انہوں نے جو ہے اپنی ہاتھ سے اشارہ کیا کہ میں جو ہوں وہ روزے سے ہوں، تو جو پوچھنا ہے وہ بیٹے سے پوچھو. تو اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ کیسی بے وقوفی ہے کہ ابھی جو ہے بیٹا جو ایک دن کا ہے اور اس سے وہ کیسے بات کر سکتا ہے. تو اسی حالت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی عطا کی، اور انہوں نے جو ہے وہ بولنا شروع کیا.
اور ان کی آواز جو ہے مجمع پہ چھا گئی، اور قرآن مجید میں سورہ مریم میں جو ہے وہ ان کی ذکر ملتا ہے کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دے کر بھیجا گیا، اور اس طریقے سے جو ہے وہ پورے ان کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ نبوت جو ہے وہ 30 سال کی عمر میں عطا کی گئی تھی، اور کئی جگہوں پر جو ہے وہ ملتا ہے کہ انہیں 27 سال کی عمر میں نبوت عطا کی گئی، لیکن 30 والی جو ہے وہ زیادہ اتھینٹک بات ہے۔ اور پھر جو ہے ان کو 3 سال جو تقریباً ان کے پاس نبوت رہی، اس دوران ان کے ٹوٹل جو ہے وہ 12 صحابی بنے، جنہیں 12 حواری کہتے ہیں۔ تو ان کو جو معجزات عطا ہوئے ہیں ان کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ معجزات عطا کیے گئے، تو جن میں سے جو ہے وہ جو ہے مردوں کو زندہ کرنے والی، اس کے علاوہ جو ہے وہ کوڑ کوڑ کا مرض جو جسے لیپروسی کہا جاتا ہے، ایک بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے، تو یہ اس کا جو ہے وہ علاج کیا کرتے تھے، ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ مرض کے لوگ بالکل ٹھیک ہو جاتے تھے۔ اور جو بلائنڈ ہوتے تھے بالکل، جو مطلب مادر ذات بلائنڈ، جو ان کے پیدائش کے وقت سے ہی بلائنڈ ہوتے تھے، اندھے ہوتے تھے، تو ان کو جو ہے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ زندہ ہو جاتے تھے، وہ ان کی آنکھیں واپس آ جاتی تھیں۔ اچھا، مردوں کو زندہ کرنے کے متعلق یہ نہیں ہے بات کہ وہ اٹھاتے تھے مردوں کو اور پھر وہ جو ہے وہ ہماری ساتھ زندہ رہنے لگے تھے، وہ اٹھتے تھے اور کہتے آپ کہا کرتے تھے کہ کم باذن اللہ، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جائیں، تو وہ مردہ جو ہے وہ قبر سے نکل کر کھڑا ہو جاتا تھا، اور آپ کی نبوت کی گواہی دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی پہلے وہ وحدانیت کی گواہی دیتا، پھر نبی حضرت عیسیٰ کی گواہی دیتا تھا، اور پھر جو ہے وہ دوبارہ قبر میں چلا جاتا تھا۔ تو مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا میں پھر دوبارہ سے زندگی، کیونکہ ایک دفعہ جب موت آ گئی ہے تو پھر واپسی ممکن نہیں ہے۔ پھر یہ کچھ معجزات ہیں جو ان کو عطا کیے گئے تھے، اور ان پر ایک کتاب نازل کی گئی تھی جسے کہا جاتا ہے انجیل۔ انجیل کی کوئی 100 سے زیادہ کتابیں ہیں، مطلب ان کو کہہ لیں جیسے ہمارے سپارے ہوتے ہیں، 30 سپارے ہیں، تو ہمارے تو ان کے کوئی 30 سے زیادہ اس کے نسخے ہیں، جس میں سے 4 جو ہیں وہ اتھینٹک مانی جاتی، جس میں انجیل آف لوکا ہے، انجیل آف برنباس ہے، اور 2 اور انجیلیں ہیں۔ انجیل کا جو اگر مطلب دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو القابات کی بات کی جائے تو انہیں جو ہے وہ روح اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر جو ہے اگر ہم ان کی شہادت کی بات کریں یا سلیب دینے کی بات کریں، جو ہمارے یہاں تو ذکر ملتا ہے اسلام میں کہ ان کو جو ہے وہ زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، تو جب ان کی عمر 33 سال ہوئی تو ان کو جو ہے اس وقت کے جو بادشاہ تھا پولائٹس، اس نے پھر حکم دیا کہ اس کے چونکہ مشیر تھے وہ یہودی تھے، اور وہ جو تھے وہ پھر یہ عیسائیوں سے جو ہے جو حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھے ان سے نفرت کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ ان کو سلیب دلوا دیجیے۔ تو سلیب کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسے لکڑی کا جو ہے وہ ٹکڑا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے بندے کے ہاتھ کو میخوں سے گاڑ دیا جاتا ہے، اور کچھ عرصے کے لیے تو چھوڑ دیا جاتا ہے، 3 4 دن دھوپ، مٹی، گرمی، بھوک پیاس سے وہ خود ہی مر جاتا ہے، یا پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے جو ہے وہ پاؤں کے اندر ایک کٹ لگا دیا جاتا ہے جہاں سے ایسے ایسا خون نکلتا رہتا ہے تاکہ اس کی جلدی ڈیتھ ہو جائے۔ تو آپ کو جو ہے آپ کے جو حواریوں میں سے ایک حواری تھا جس کا نام تھا جوڈاس، اس نے جو ہے غداری کی تھی، اس نے ہی جو حضرت کی ان کی کیا نام ہے جاسوسی کی، یا ان کی جو ہے وہ مخبری کی کہ وہ حضرت عیسیٰ یہاں پر موجود ہیں، تو پھر وہ آئے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور جوڈاس کی جو شکل ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی، تو ان کی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی، اور ان کے اوپر جو ہے وہ بے ہوشی طاری کر دی تاکہ وہ کسی کو بتا نہ سکے کہ وہ کون ہے۔ اور پھر جو ہے وہ پھر جوڈاس کو یہ لے گئے کلوری پہاڑ پر، کلوری ماؤنٹین ہی وہ ماؤنٹین ہے جہاں پر ان کو شہادت مطلب دی گئی، تلیب دی گئی، اور پھر وہاں جا کر ان کو کر دیا گیا، لٹکا دیا گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک کچھ عرصے بعد ہی ان کو مطلب کچھ گھنٹوں بعد یا کچھ ایک دن کے بعد ان کو وہاں سے اتار کر اس بے ہوشی کی حالت میں ہی دفن کر دیا گیا۔
اور کیا کچھ عیسائیوں کے ہاں یہ عقیدہ ملتا ہے کہ بعد میں اگلے دن جو ہے وہ قبر کا منہ کھلا ہوا تھا، حضرت عیسیٰ وہاں سے غائب تھے، جس کے مطابق جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کو سلیب دی گئی اور اس کے بعد ان کو اٹھا لیا گیا، یا وہ وہاں سے چلے گئے۔ تو اس کے بعد جو ہے ہاں مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو سلیب دی ہی نہیں گئی، بلکہ اس کی جگہ جوڈاس کو دی گئی، اور ان کے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کو ان سے پہلے ہی آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے گئے تو آپ کو سیکنڈ اسکائی پر، ساتھ دوسرے آسمان پر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اچھا دوستو، یہاں پر میں جو ہے وہ ایک اور واقعے کی طرف آپ کا ذکر دلا دوں کہ ایک اصحاب کہف کا واقعہ جو ہے وہ سورہ کہف کے اندر موجود ہے۔ تو وہ جو ہے وہ ایسے کہف ہوگا یا ایسے کہف ہوگا، جیسے بھی بہتر ہو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ تو ان کے متعلق تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ سورہ کہف میں جب حضرت عیسیٰ کی بعد جو ہے ان کا زمانہ آتا ہے، تو ان کو جو ہے وہ اس دور کا بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا، بادشاہ تھا دقیانوس، اس بادشاہ کا نام تھا۔ اس نے جو ہے وہ ان کو اپنی اصحاب کہف کی تعداد جو تھی وہ 7 تھی۔ کہف کا مطلب ہوتا ہے غار۔ اس نے جو ہے ان کو اپنی عبادت پر، یا جو بھی جس شخص کی جس چیز کی عبادت کرتے تھے وہ اس پر آمادہ کیا، لیکن انہوں نے جو ہے وہ بستی کو چھوڑ دیا اور بھاگ دوڑ مطلب ادھر سے نکل کر جو ہے وہ اردن کے پہاڑوں میں ایک غار میں پناہ لی، اور یہ 7 تعداد میں تھے، اور ایک ساتھ ان کا ایک کتا بھی تھا، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ 9 تھے اور ساتھ ایک کتا تھا، اور کچھ کہتے ہیں کہ 11 تھے اور ایک کتا تھا، لیکن بہرحال 7 والی جو ہے وہ روایتیں مضبوط سمجھی جاتی ہیں۔ دقیانوس بادشاہ نے اپنے سپاہی بھیجے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی مدد فرمائی اور اس غار کو جو ہے وہ اپنی پناہ میں لے لیا، اور ان کو جو ہے ان پر نیند طاری کر دی، اور تقریباً 309 سال یہ لوگ اس غار میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو گہری نیند میں سلا دیا۔ جب 309 سال بعد وہ جاگے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ سمجھے کہ شاید ہم ایک یا آدھا دن سوئے ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ پھر اپنے ایک دوست کو بھیجا کہ آپ جا کر جو ہے وہ سامان لے کر آئے کچھ کھانے پینے کا۔ تو وہ جو نان بائی کی دکان پر گئے، یعنی کہ جس جو روٹیاں بناتے ہیں اس کو نان بائی کہتے ہیں، تو اس کی دکان پر گیا اور اپنا پرانا سکہ دیا۔ تو اس نے کہا یہ تو بہت پرانا، کئی سو سال پرانا ہے، جیسے آج کے دور میں کوئی دمڑی یا ٹکا یا کوئی اس طرح کا دیکھا ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ تو کافی پرانا سکہ ہے۔ تو وہ 300 سال پرانا، 309 سال پرانا سکہ تھا۔ تو پھر وہ اس نے جو ہے وہ پھر شہر کے لوگ آئے، وہ جمع ہو گئے وہاں پر، پھر وہ چل کر گئے وہ اس غار میں، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ پھر دوبارہ انہوں نے وہیں پر جو ہے اپنی نیند ان کو آ گئی، اور پھر وہ وہیں پر بھی قیامت کے قریب وہ اس غار سے اٹھیں گے۔ صحابہ کہف کے نام سے ان کا ذکر ملتا ہے۔ اچھا دوستو، 6 صورتیں یہاں پر ہمارا جو قصص الانبیاء کا سلسلہ ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے، اور ہم جو ہے وہ اب جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو پہلا جو ہمارا سٹیپ تھا، پہلا فیز تھا، وہ قصص الانبیاء تھا۔ دوسرا جو ہمارا ہوگا وہ ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم کے متعلق ہوگا، اور یہ لینتھی ہوگا تھوڑا سا، تو اس میں جو ہے زیادہ ویڈیوز ہوں گی آپ کی، اور مے بی 40 منٹس کی ویڈیوز ہوں اس کے اندر۔ اور تھرڈ جو حصہ ہوگا وہ خلافت راشدہ کا حصہ ہوگا، خلافت راشدہ۔ فورتھ جو حصہ ہوگا اس کا وہ بنو امیہ اور بنو عباس اور عثمانی، خلافت کے متعلق جو ہے وہ پڑھایا جائے گا آپ کو۔ تو ابھی جو ہمارا قصص الانبیاء کمپلیٹ ہو رہا ہے، تو کل سے جو ہے وہ ہم لوگ ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم کے متعلق سٹارٹ کریں گے۔ اچھا، ایک کوشچن آتا ہے کہ قرآن مجید میں کتنی صورتیں ہیں جو وہ انبیاء کے نام پہ ہیں؟ تو 6 صورتیں ہیں، اور ان میں سے جو پہلی ہے وہ سورہ محمد ہے، دوسری سورت سورہ نوح ہے، تیسری سورت سورہ ابراہیم ہے، ایک جو سورت ہے سورہ ہود ہے، اور ایک سورہ سورہ یوسف ہے، اور ایک سورہ یونس ہے۔ یہ 6 صورتیں ایسی ہیں جو
انبیاء کے نام پہ. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہمارا قصص الانبیاء کا سلسلہ ختم ہوتا ہے. تو نیکسٹ جو ہے ہم ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم میں شروع کریں گے، جس میں ہم پہلے اسلام سے قبل جو عرب کے حالات تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی مکی زندگی گزاری، پھر جو مدنی زندگی گزاری، جتنے بھی غزوات ہیں، جتنے بھی آپ کی ازواج مبارک ازواج ہیں اور اولاد ہیں، جتنے بھی اصحاب ہیں، اور وہ ساری چیزیں جو ہیں ہم انشاءاللہ اس کو کور کریں گے. اور وہ اسلامیات کا جو لینتھیس پارٹ ہوگا، تو اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تو ابھی تک اگر آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، ہمبل ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں. اس سے ہمیں بھی موٹیویشن ملتی ہے. تو مزید ہم لوگ آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتے. تو یہ فری آف کاسٹ ہے آپ سب کے لیے، جو افورڈ کر سکتے ہیں، نہیں افورڈ کر سکتے مہنگی اکیڈمیوں کو، تو ان سب کے لیے جو ہے فری آف کاسٹ ہے. تو اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.